अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शामिर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शामिर 94। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत हर इंसान की ख्वाहिश है। इंसान इसे अपनी मेहनत से इसको हासिल तो कर लेता है, लेकिन उसके पास अगर सेहत ना हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सेहत का अच्छा होना ये कुदरत का ख़ास अतिया है, लेकिन हम जिस तरह की फूड्स बाज़ारी खाने खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उससे हमारी सेहत का अच्छा रहना नामुमकिन सी बात है। जब हम बाज़ारी खाने खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, उससे हमें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। उसके लिए फिर हमें डॉक्टर्स के पास, हकीम लोगों के पास भागना पड़ता है। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ़ हकीम एजाज़ हैदर साहब मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल 94 पे मदऊ किया। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम हकीम एजाज़ हैदर है। मैं अरसा 8-9 साल से डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बतौर तबीब इंचार्ज ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पहले वक्त में डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में और सेकंड टाइम में अशरफ लेबॉर्ट्री फैसलाबाद का जो मतलब अशरफ है वो मेरे ज़िम्मे है, वहाँ भी बतौर इंचार्ज में ड्यूटी कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान तिबिया कॉलेज में बतौर लेक्चरर मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ तकरीबन कोई अरसा 14 साल से। जी हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज के दौर में जो मुआलिज है और मरीज़ है, उसका रिश्ता, इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस पे क्या रोशनी डालेंगे, बताइएगा। मैं तो इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मर्ज़ और सेहत लाजिम है, इसी तरह मरीज़ और तबीब का रिश्ता भी बड़ा लाजिम व मलज़ूम है। लेकिन फ़ी ज़माना क्या हो रहा है कि जो आजकल के मौलजीन हैं, खा वो होम्योपैथ्स हैं, खा वो डॉक्टर्स हैं, खा वो तबीब हैं, वो अपनी शोबे से इंसाफ नहीं कर पा रहे, जिस वजह से शफा याबी के जो नताइज हैं वो कम से कम मिल रहे हैं। अगर ये हमारे मौलजीन अपने तबीब मरीज़ के साथ मुखलिस हो जाएँ तो हमारी शफा याबी के जो असरात हैं ये ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और मुआशरा एक सेहतमंद माशरे की तरफ जा सकता है। हकीम साहब, मेरे जो एक सवाल जो है ज़हन में आ रहा है, मुझे इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को भी क्लियर कीजिएगा। ख़ुराक तो आज के दौर में भी खाई जाती है, इससे पहले भी खाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में माजी की निस्बत ज़्यादा अमराज़ क्यों हैं, इस बारे में डिटेल बताइएगा। ये जो है ना अमराज़ का फ़ी ज़माना होना, ये एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी वजह जो है हमारा एक लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, और दूसरा जो हम खुराक खा रहे हैं उसमें वो नाकस है। लेकिन अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें तो उससे काफ़ी सेहत के मामले में तब्दीली मुस्बत अंदाज में आ सकती है। उसमें जो सबसे चीज़ है, एक तो ओवर ईटिंग और दूसरा ओवर सीटिंग, ये हमारी सेहत के मामलात को डिस्टर्ब कर रही है। इसी वजह से हम बीमार हो रहे हैं और मुख्तलिफ अमराज़ में मुब्तला हो रहे हैं, और डॉक्टरों की और हकीमों की यानी कि दुकानदारी चमक रही है। अगर हम अपनी सेहत के मामले में फ़िक्रमंद हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेहत पहले से मज़ीद बेहतर हो सकती है। वही सेहत हो सकती है जो साबका अदवार में हमारे आबो अजदाद की थी। वो कम खाते थे, वर्क ज़्यादा करते थे। हम ज़्यादा खाते हैं और बैठ जाते हैं, जिस वजह से हमारी सेहतें मुतासर हो रही हैं। उसकी वजह से ही हम मुख्तलिफ अमराज़ का शिकार हो रहे हैं। हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल मुनासिब करना चाहिए, फ़िक्र व परेशानी से दूर रहना चाहिए, खाने में एतदाल रखना चाहिए। सुबह के वक्त अगर हो सके, बल्कि मैं अगर का लफ्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल किया, अगर हो सके तो सुबह की कम से कम 30 से 45 मिनट की जो वॉक है वो सेहतमंद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। नमाज का अहतमाम किया जाए। तो मैं ये नहीं समझता कि अगर हम इन मामलात पे अमल करेंगे तो हमारी सेहत मुतासर हो सकती है। लाइफ स्टाइल का तब्दील करना, अपनी खुराक का बेहतर करना इंसान की सेहत के लिए लाज़िम और मलज़ूम है, ख़्वाह वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। मशहूर व मरूफ़ हकीम मोहम्मद सईद साहब जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, उनको एक जो शो में, तारक अज़ीज़ साहब के शो में पूछा गया कि आप बड़े फ़िट हैं, तो ये बताएं कि आपकी सेहत का राज क्या है। एक तो उन्होंने बताया था कि हफ़्ते में वो रोज़ा रखते हैं, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना दिन में 2 टाइम खाना खाता हूँ। आप बताइएगा कि इस बारे में जो हिकमत क्या कहती है, सुन्नत क्या कहती है कि हमें दिन में कितने बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग जो है 4-4 5 बार खाते हैं और लेट नाइट खाते हैं। आप बताइएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए।
اس میں کوئی مخصوص کوئی نقطہ نہیں ہے کہ آپ کو 3 وقت کھانا کھانا چاہیے یا 2 وقت کھانا چاہیے۔ حکیم صحیح صاحب کا جو معمول تھا وہ بڑا اچھا معمول تھا، اسی وجہ سے ان کی صحت بھی قابل رشک تھی، لیکن فی زمانہ ہر بندے کے اپنے معمولات ہیں۔ اگر اپنے معمولات میں آپ کی مشقت زیادہ ہے تو آپ 3 وقت بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ اگر آپ کی مشقت کم ہے، آپ اوور سیٹنگ میں جاتے ہو، آفس بوائے ہو، آفس پرسن ہو، تو آپ کے لیے 2 وقت کھانا ضروری ہے۔ لیکن کھانا کمال نہیں ہوتا، کھانا پچانا کمال ہوتا ہے، تاکہ آپ کا کھایا پیا ہضم ہو جائے اور آپ کی باڈی میں لگے اور جزء بدن بن جائے۔ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے کہ 2 وقت کھانا یا 3 وقت کھانا۔ آپ اگر 2 وقت بھی کھاتے ہو تو اسے ہضم ہونا چاہیے، اگر آپ 3 وقت بھی کھاتے ہو تو ہضم ہونا چاہیے، تو وہ پہلی شرط ہے۔ حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس دور میں زیادہ تر کس طرح کے جو مریض آتے ہیں، کس طرح کی جو ان کو پریشانیوں کا شکار ہے، تو اس بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ ویسے تو کوئی بھی حکیم ہو، بشمول میرے بھی تمام قسم کے امراض کے مریض آتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر جو کام کرتا ہوں، زیادہ تر کام ہمارا جو ہوتا ہے علاج معالجے کا، وہ ہوتا ہے بانجھپن مردانہ اور بانجھپن زنانہ پہ کام کرتے ہیں۔ اس دوسری امراض کی نسبت ہمارے پاس یہ کیس زیادہ آتے ہیں۔ اس کی ایک اس کی انفرادیت ہے۔ انفرادی یہ ہے کہ جیسے کہ میں کرشی ہربل میڈیسن سسٹم میں پڑھا ہوں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھا ہوں۔ میں نے جو کرشی کے حکمہ تھے اور زرعی یونیورسٹی کے جو ڈاکٹرز تھے، ان کی جب تحقیق کو اکٹھا کیا تو ہمیں زیادہ رزلٹ بہتر ملے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسے عموماً ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اس مسئلے میں 4-6 ماہ میڈیسن کھلاتے ہیں، پھر بھی رزلٹ اتنے نہیں آتے۔ ہماری میڈیسن کے یہ رزلٹ ہے کہ ہم 1 سے 1.5 ماہ میڈیسن کھلاتے ہیں، اس کے بعد اس کے حوصلہ افزا رزلٹس ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض جڑی بوٹی کا نمک نکالتے ہیں، بعض جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر بناتے ہیں، اور یہ خصیہ جو ہوتے ہیں بکرے کے خصیہ، ہم اس کا پاؤڈر بھاپ پہ بنا کے اسے اس میں شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مروا رید ہیں جسے ہم سوچے موتی کہتے ہیں، اسے خاص طور سے پروسیس کر کے اس کے کیپسول بھر کے معجون بنا کے اور گولیاں اور کیپسول بنوا کے جب ہم دیتے ہیں، اسے 1 سے 1.5 ماہ میں بہترین رزلٹ ملتے ہیں اور بندہ قابل اولاد ہو جاتا ہے۔ حکیم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تلخ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ پیسے کھاتے ہیں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی پیسے بھی کھاتے ہیں، بانجھپن کا علاج کے بہانے ان سے کئی ہزاروں روپے کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مریض ہے اس بیچارے کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کیا کہیں گے جو ایسے حکیم ہیں جو پیسے بھی کھاتے ہیں اور علاج معالجہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ شامل صاحب آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں جتنے بھی حکمہ حضرات ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، علاج نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ مادہ پرستی ہے۔ وہ لوگوں کے جیبوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کی صحت سے بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی کسی مریض کو کسی بھی مرض کے معاملے میں کوئی معاملہ درپیش ہو، ہمیشہ اسے کوالیفائڈ پرسن کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اسے دیکھنا چاہیے کہ جس معالجے کے پاس میں جا رہا ہوں اس کی اپنے علاقے میں شہرت کیا ہے۔ اس کی جتنی اچھی شہرت ہوگی اس کے شفائی اثرات اتنے ہی زیادہ بہتر ہوں گے۔ لیکن رہی بات پیسوں کی، پیسے کے معاملے میں خاص پیمانہ نہیں ہے۔ حافظ اجمل خان صاحب جو بڑے اچھے طبیب گزرے ہیں، انہوں نے ایک نقطہ بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو۔ اگر ہم یہ نقطہ نوٹ کر لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شفائی اثرات بھی بڑھ سکتے ہیں، ہماری شہرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک نقطہ نوٹ کر لیا جائے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میانہ روی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ پیسے زیادہ لیں یا کم لیں وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کا مریض کے ساتھ مخلص ہونا پہلی شرط ہے، وہ طبیب ہو یا ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھ ہو۔ جی ویورز، میرے ساتھ اس وقت میرا شاگرد، میرا کیمرہ مین موجود ہے ایوب علی، جو اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکیم صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی ایوب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، پہلے تو میں شکر گزار ہوں شاہ میر صاحب کا کہ انہوں نے میری بات پر روشنی ڈالی، اور میں حکیم صاحب سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، مطلب کہ جو ایز ویٹ بڑھا لوں، نہ کہ ویٹ کم کروں۔ میں جو بھی کھا رہا ہوں وہ مجھے لگ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے ایوب، مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ ہمارے ناظرین کو بتاؤ کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے 26 ایئر۔ اچھا جی، حکیم صاحب اس بارے میں آپ جو ہے اس سے ایوب کو کیا رائے دیں گے؟ یہ جو ایوب صاحب نے بتایا نا کہ میں اپنا باڈی ویٹ گین کرنا چاہتا ہوں، تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا کہ علاج کے علاوہ آپ کو اپنے تھوڑے سے معاملات چیک کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ لیٹ سوتے ہو تو آپ کو جلدی سونا چاہیے، اگر آپ لیٹ اٹھتے ہو تو آپ کو جلدی اٹھنا چاہیے، اگر آپ کا انٹیک آف واٹر کم ہے آپ کو پانی بڑھا دینا چاہیے، اگر آپ واک نہیں کرتے تو آپ کو واک کرنی چاہیے۔ اگر یہ معاملات کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن بحال ہو جائے گی۔ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن بحال ہوگی تو کیمیکل ایکشن آپ کے فعال
فعال ہوں گے، جب کیمیکل ایکشن ہوں گے تو فضلہ باڈی سے نکلے گا اور فاضلہ باڈی میں جا کے طاقت پیدا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا ویٹ گین ہو جائے، یہ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی کہ آپ کو صبح کے وقت دہی کا استعمال کرنا پڑے گا، اور دہی ہے جو میٹھا ہو، کھٹا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دوپہر کے وقت آپ کو کیلے کا ملک شیک پہ پینا پڑے گا، اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا۔ سبزیاں اور پھل آپ کو وہ کھانا چاہیے جس میں پانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کدو، گاجر، مولی، شلجم، اور پھلوں میں کھیرا، خربوزہ، تربوز، انار، انگور، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں جب آپ لوگ نا، اس سے بھی باڈی ویٹ گین کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مغزیات کا استعمال کرو گے، مغزیات کیونکہ آئلی ہوتے ہیں، اس سے بھی باڈی بڑی جلدی ویٹ گین کرتی ہے۔ جی حکیم صاحب، آپ نے بہت اچھا ان کو گائیڈ کیا ہے ایوب کو۔ ایوب، اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سے میں جاب کے سلسلے میں آیا ہوں نا، اس کے بعد میں بازاری کھانے کھا رہا ہوں ایز اے مجبوری کی وجہ سے، تو بازاری کھانے کھا کر نا وہ جو میرے معدے میں بہت جلن رہتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ایڈوائس دے دیں تاکہ جس کا مجھے یہ فائدہ ہو جائے کہ وہ جو معدے میں جلن رہتی ہے نا، وہ نہ رہے، میرا بازاری کھانا بھی ہو یا گھر کا کھانا ہو، وہ اچھے سے ہضم ہو جائے۔ ہاں، یہ آپ نے اچھا یعنی کہ سوال پوچھا مجھے۔ یہ فی زمانہ سب سے زیادہ مسئلے کھانے کی وجہ سے تذابیت کی طرف جاتے ہیں۔ تذابیت کے لیے میں آپ کو بھی اور اپنے ویورز کو بھی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ بنا لیں تو انشاءاللہ ان سے تذابیت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ 100 گرام ملٹھی، 50 گرام گوند ککر اور 25 گرام مصری، یہ تینوں چیزیں گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ آدھی چمچ چائے والی صبح، آدھی چمچ دوپہر، آدھی شام، خالی پیٹ لے لیں تو اس سے تذابیت دور ہو جاتی ہے۔ جی ویورز، بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا جو پروگرام کیسا لگا، ہمیں کمنٹس کیجیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا ہمارا پروگرام لگا ہے۔ تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، تو میرے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ کوئی مشورہ کرنا چاہے یا کوئی رہنمائی علاج کے سلسلے میں ہونی چاہیے یا کوئی میڈیسن چاہیے تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ میسیج بھی کر سکتا ہے۔ تو ٹائم بتائیے گا حکیم صاحب۔ ہاں، ٹائم ایسا ہے کہ کیوں میں ڈبل جاب کرتا ہوں جیل میں، واشل لیبارٹری میں، 2 بجے کے بعد رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے حکیم صاحب کے ساتھ، وہ عورتوں کی جو جلد کی جو امراض ہیں، یعنی سکن پرابلم کے بارے میں جو لوگوں کو، مریضوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی سکن سے متعلقہ کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں مجھے، یا حکیم صاحب کے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا اور آپ کو اس کا سلوشن بتایا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہ میر کو اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل شاہ میر 94۔